अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे तवज्जो तलब और हल तलब मसला बन चुका है। इस सिलसिले में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे और सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास की उन्होंने सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। ये जो मीटिंग थी, इस हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट के हम मुंतज़िर थे। वजीर आजम ने खुद इस पॉलिसी स्टेटमेंट का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें फ़र्क करना होगा बलूचिस्तान में जो लोग आइन और पाकिस्तान के परचम को मानते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है। जो उसको नहीं मानते और पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। साथ ही सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत और आर्मी चीफ की क़यादत में मिलकर दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। एक और जो उन्होंने अपनी इस पॉलिसी स्टेटमेंट में बात की, उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि बलूचिस्तान में होनहार अफसरान की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो IG बलूचिस्तान थे, IG पुलिस, उनको तब्दील किया गया है और उनकी जगह अब नए IG मौज़म जाह को लगाया गया है। उन्होंने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नए IG तो आ गए हैं, लेकिन इन जैसे काबिल अफसरान को लाने की जो कोशिश हम करते हैं, मगर वो जो है थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं आ रहे होते। तो साथ ही उन्होंने ऐलान ये किया कि 48 कॉमन के जो अफसरान हैं, उनको हम यहाँ बलूचिस्तान लेकर आएंगे और उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। साथ ही फ़वाइद दिए जाएंगे ताकि वो उनको मोटिवेशन मिले बलूचिस्तान में आके सर्व करने के हवाले से। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो बाकी अफसरान हैं, उनको भी 1 साल के लिए यहाँ पर तैनात किया जाएगा। ट्रेनिंग कोर्स के जो आधे पुलिस और सिविल अफसरान हैं, उनको 1 साल के लिए बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा। अब ये पॉलिसी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने इस एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद दी है। इत्तलात ये भी है कि वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, उनके जो रहनुमाएँ, दीगर जो शख्सियात हैं, उनके साथ एशाइये में भी उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी और जो क़यादत वहाँ पर मौजूद है उनकी होगी। लेकिन ये जो एक ओवरऑल जो वाक़यात बलूचिस्तान में नाजरीन पेश आए थे दहशत गर्दी के, उस दिन जो एक अप्रोच थी हुकूमत की, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात सिक्योरिटी माहिरीन की तरफ से भी उठाए गए और वहाँ की सियासी क़यादत जो दीगर नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके रहनुमा भी इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं। जैसा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्द हैं बलूचिस्तान में, ये तो सिर्फ एक SHO की मार है। इस पर JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और इसको मज़ाहिका खेज़ बयान करार दिया और ये भी कहा कि अगर ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है, तो SHO उस वक्त कहाँ था जब दर्जनों लाशें गिर रही थीं। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, जिसको हम इस प्रोग्राम में उस पर बहस कर चुके हैं, वो भी तनकीद की जद में रहा। उन्होंने लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाने वालों पर तंज किया और उनसे दहशत गर्दी की मज़म्मत करने का मुतालबा किया। इस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर महारंग बलोच ने इस बारे में बयान जारी किया और कहा कि हमेशा उन्होंने पुरअमन एहतजाज की हिमायत की और तशद्दुद की मुखालफत की है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद जो हमने जिसका पहले जिक्र किया, जो आज एक बड़ा स्टेप लिया गया था, वो IG पुलिस की तब्दीली थी। आज वज़ीर आज़म ने भी जो अपनी गुफ्तगू की, उनका ज़्यादा महवर गुफ्तगू का इसी हवाले से था कि कौन से अफसरान यहाँ पर आएंगे और उनके ज़रिए मामलात तब्दील हो सकते हैं। हम प्रोग्राम के अंदर तफसीली तौर पर बात करेंगे कि बलूचिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से जो रियासत की तरजीह है, क्या वो दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर की जो तरजीह है, क्या वो दुरुस्त है। और हमारे साथ 3 अहम शख्सियात इस पर बात करने के लिए मौजूद होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मौजूद हैं कोयटा में, एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जो स्टेटमेंट दी, उसमें उनके का ज़्यादा फोकस इस हवाले से था कि बलूचिस्तान में होनहार अफसरान की ज़रूरत है। और इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि IG बलूचिस्तान की भी तब्दीली हुई, आपकी भी मुलाकात हुई कौमी क़यादत से, तो आपने उनकी तरजीहात को कैसा पाया? बिलखुसूस के जो हालिया दिनों में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, रियासत की अप्रोच क्या नज़र आती है आपको? देखिए, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो हालिया में जो इतनी दहशत गर्दी हुई है, चाहे वो राना शाम में हुआ है, कलात में हुआ है या कोलपुर में हुआ है, या इससे कबल हमारे डिप्टी कमिश्नर को मारा गया, या हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पंजगूर जो है ना, उसको मारा, वो ज़ख्मी हो गया। ये तमाम अमल जो है ना काबिल मज़म्मत हैं, जिनकी हम तमाम पॉलिटिकल जो ख़ास तौर पर नेशनल पार्टी है उनकी मज़म्मत करती है। हमें जब बुलाया गया, उसमें हम थे नेशनल पार्टी, ANP, JUI,
اور مسلم لیگ کے بھی لوگ تھے اور پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی کے. ہر ایک پارٹی نے اپنا موقف دے دیا ہے. ہم نے ہماری چونکہ ایک موقف کلیئر کٹ ہے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے. ہم نے کہا کہ بلوچستان کے حالات پچھلے 18-20 سالوں سے بہت خراب ہیں اور خاص طور پر نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد ہمارے نوجوان جو ہے نا وفاق سے دور ہو رہے ہیں, جمہوریت سے دور ہو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو ریوزٹ کر لیں اور ملٹی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ یہاں پہ کام کریں. اس میں خاص طور پر جو لاپتہ افراد ہے اس کو فوکس کریں, ان کو بازیاب کریں. یہاں بے روزگاری ہے, روزگار کو میرٹ پہ رکھیں. یہاں گورننس کا مسئلہ ہے, بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہے, اس کو ووٹ کا حق دے دیں. یہ تمام مسائل جو بلوچستان کے ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں گے تب جا کے ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا یہ چیزیں مذاکرات کے لیے ایک ماحول بن سکتا ہے. اب ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ ہمیں ان لوگوں نے نہیں بتایا, لیکن ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ جی آپ ڈیولپمنٹ اور ان کے ساتھ مذاکرات کا دونوں آپشن جو ہے نا اس پہ کام کریں. جی تو اس کا کوئی رسپانس ڈاکٹر صاحب ملا آپ لوگوں کو؟ کوئی مثبت رسپانس تھا یا خاموشی تھی؟ میں نے محسوس کوئی بہت بڑی رسپانس محسوس نہیں کی. اب دیکھیں اگر آگے چل کے وہ ان چیزوں کو رسپانس کریں گے تو اچھی بات ہوگی, کیونکہ ہم تو ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت ہماری شاہراہیں بند ہیں, ہم لوگ سیکیورٹی کے ادھر چیلنجز ہیں. تو ہمیں تو ایک پرامن بلوچستان چاہیے جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, جہاں پہ روزگار ہو, جہاں پہ تعلیم ہو, جہاں پہ صحت کی سہولتیں ہو. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ بلوچستان پرامن ہو اور اس پرامن بلوچستان میں ہم اپنے بچوں کی مستقبل کا جو ہے نا وہ وہاں پہ صحیح کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ بلوچستان کے ایشو کو ایڈریس کریں تاکہ بلوچستان فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مزید آن بورڈ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات کے اوپر بہت سے لوگوں کا اتفاق رہتا ہے, بالخصوص جو سیکیورٹی ماہرین ہیں یا جو بلوچستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور کئی بار بہت سے سیاستدان بھی, کہ آپ نے بطور سی ایم جو کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی ان میں سے کچھ چیزیں نہیں آگے کنٹینیو ہو سکیں, لیکن ایک بھرپور کوشش تھی آپ کی اس وقت لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنے اور مسائل کو ریزالو کرنے کی. اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے؟ ریاست کو ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام نہ کرنے کے پیچھے یا اس کو آگے ترقی یافتہ نہ بنانے کے پیچھے بھی کیا کوئی سازش ہے بلوچستان میں؟ اور فاصلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اور ریاست کے درمیان بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کویسچن ہے. یہ جو محرومیاں ہیں یہ 1 سال 2 سال 3 سال کی نہیں ہے, یہ کوئی کئی ڈیکیڈز کے ہیں جہاں پہ محرومیاں ہیں اور محرومیوں کے نتیجے میں ریئیکشن بھی آ گئے ہیں اور ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انسرجنسی بھی شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کوشش کی, مجھے تو آل پارٹیز نے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. میں گیا ان کے پاس, ان کی مہربانی, ان لوگوں نے رضامندی ظاہر کی اور ہماری بس یہ ایک کنڈیشنز تھی, 2 کنڈیشن تھی کہ آپ آئین پاکستان کو مانیں اور سیکورٹی کو چیلنج نہیں کریں. اینڈ وہ راضی ہو گئے تھے بات چیت کے لیے, لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے یہاں پہ مثبت اپنا رسپانس لایا تو اس رسپانس کو جس طریقے سے ہم خوش تھے کہ مسئلہ حل ہوگا اس طریقے سے خوش نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ہارڈ لائنر تھے جن لوگوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا.
تو ویسے ہارڈ لائنرز آپ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ موجود ہیں، اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی صاحب، ان کی قیادت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بگٹی صاحب جو ہیں وہ ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن ان کے حوالے سے تاثر یہی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں اس قسم کی کوئی چیز پل آف کی جا سکتی ہے کہ بات چیت کا راستہ بنے؟ اس میں اب کی حالات اور اس حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم جو ملیٹنٹ کی قیادت تھی وہ کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں تو جو بات چیت کے لیے تیار ہو سکتے تھے، جو تیار ہوئے تھے، میرے ساتھ جو بات کی. اب ملیٹنٹ کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اب مذاکرات کے لیے یہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف والے ہیں تیار ہو جائیں. میں بھی اگر اپروچ کریں دوسرے لوگوں کو وہ شاید ہو سکتے ہیں، بٹ مجھے ابھی وہ جو ماحول ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہو یا ملیٹنٹ کی طرح ہو، وہ ماحول مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بات چیت ہو. اس زمانے میں ایک ماحول پیدا ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور عسکری قیادت نے کہا تھا کہ جی آپ جا کے بات چیت کریں. تو وہ ماحول جو اس ٹائم تھا یا وہ ماحول مجھے اس وقت محسوس نہیں ہو رہی ہے. اور اس وقت یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے کون لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ کردار تو بلوچستان کی پارٹیوں کو کرنا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں. آج ہماری جتنی پارٹیاں تھیں سب کی کوشش تھی، جے یو آئی کی، اے این پی کی، ہماری، کہ بھائی اس مسئلے کو سلجھائیں. یہ مسئلہ الجھ گیا ہے، اس کو سلجھانے کی ضرورت ہے. بات چیت کے ذریعے ہو، ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہو، جابز کے ذریعے ہو، گڈ گورننس کے ذریعے ہو، میرٹ پہ ہو، کرپشن کو کٹ ڈاؤن کرنے کے حوالے سے ہو. یہ تمام ڈیفرنٹ میئرمنٹ ہے جو آپ لے لیں گے تو شاید حالات ٹھیک ہوں گے. اس زمانے میں بھی ہمارے پاس تو کوئی جادوئی طاقت تو نہیں تھی، یہی کچھ اقدامات ہم نے کیے تھے جو حالات ٹھیک ہو گئے تھے. اب ایک اور معاملہ جو لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، اس میں بہت سے لوگ اصولی پوزیشن رکھتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ لاپتہ افراد کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور احتجاج. لیکن اب ریاست بڑی واضح طور پہ اس حوالے سے کہتی ہے کہ یہ لوگ جو احتجاج بھی کرتے ہیں، جو بالخصوص خواتین اس کو رن کرتی ہیں یکجہتی کمیٹی کو، وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی حالیہ دنوں میں واقعات پیش آئے، اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیلا میں جو خودکش بمبار تھا ایک ان میں سے وہ بھی لاپتہ قرار دیا گیا تھا اور ایف آئی آر بھی درج تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو یہ سپورٹ کرتے ہیں ریاست کے اس نیریٹو کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی احتجاج جو گوادر میں ہو رہا تھا، گوادر میرا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا تربت، اور گوادر میں نے الیکشن بھی جیتا ہے. وہ اور بات ہے کہ مجھے نہیں دیا ہے. میں بخوبی جانتا ہوں اگر ان کو وہاں پہ جلسہ احتجاج کرنے دیتے وہ پرامن ہوتا، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی. لیکن سرکار نے تمام راستے بند کیے اور 7-8 لوگ جو ہے نا مارے، پھر حالات خراب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حالات کو سنجیدگی سے لے لیں، حالات بتدریج بہتر ہوں گے. اب جس بچی نے جو خودکش کی ہے وہ تو انتہائی ایک پرامن گھرانے کا جو ہے نا وہ بچی تھی. یقیناً اس کو آلات کی وجہ سے ہوا ہے یا برین اس کی وہ واش ہونے کی وجہ سے اس نے جا کے خودکش کی. اس کی تو تمام فیملی جو ہے نا وہ پرامن جدوجہد کرنے والے ہیں، جن کا نیشنل پارٹی سے تعلق ہے، اس کے والد کا، اس کے چاچا کا، سب کا تعلق ہم سے ہے. تو یہ پھر ڈاکٹر مالک صاحب، یہ اب ایک بدلتے ہوئے رجحانات ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تعلیم یافتہ نوجوان اور بالخصوص خواتین، یہ 2-3 واقعات پیش آئے جن میں وہ خواتین جن کے بچے بھی تھے، ایک جو کراچی میں جنہوں نے اٹیک کیا کراچی یونیورسٹی پہ. تو یہ اس رجحان کو یہ کتنا خطرناک ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان جیسا آپ نے خود حوالہ دیا؟ جی دیکھیں، میں اس رجحانات کو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ رجحانات ہے ہمارے لیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ لاپتہ لوگوں کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ لائیں، گورنمنٹ پاکستان کی آئین لاپتہ ہونے کی کوئی اس کو وہ اجازت نہیں دیتا ہے. آپ لائیں، ان کو تانے میں بند رکھیں، جیلوں میں بند رکھیں. ان میں سے میجارٹی جو یہ جلسے جلوس ہیں ان میں ان کے افیکٹیز ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں.
آپ اس مسئلے کو کیوں ایڈریس نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو بنیادی صورت میں انسانی حقوق میں آ جاتا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ، دوسری بات الیکشن جو ہوتے ہیں، اس دفعہ ہمارے پاس تو الیکشن نہیں ہوئے، اکشن ہوئے تھے، جس نے زیادہ پیسہ لگایا وہ سیٹ جیت گیا۔ تو لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ جمہوریت پہ اور فیڈریشن پہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو پرو فیڈریشن ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہمارے لیے سپیس روز بہ روز کم ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، عسکری قیادت کو چاہیے کہ بلوچستان کے مسئلے کو وہ سنجیدگی سے، یہ جو چیزوں کی نشاندہی ہم نے کی ہیں، ان پہ عمل کریں تاکہ مسئلے جو ہے نا کول ڈاؤن ہو جائیں۔ صحیح۔ اور اب ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ اب آج جب ہم بات کرتے ہیں تو حالات بہت مختلف ہیں اس وقت سے جب آپ معاملات کو دیکھ رہے تھے اور وزیر اعلیٰ تھے، تو جو واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں، بالخصوص ایک بس میں سوار لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اور ریاست جو پرائم منسٹر صاحب بھی جو بیان دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے ساتھ تو کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، تو بڑا واضح ان کا موقف ہمارے سامنے آ گیا۔ تو بی ایل اے کے خلاف اور ان تنظیموں کے خلاف ایک فل فلیج سیکیورٹی آپریشن ہونا چاہیے، اس کی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیں، میں تو کبھی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کروں گا، اور آپریشن تو 18 سال سے ہو رہے ہیں۔ یہ جو وہ اور بات ہے کہ آپ جو ہے نا جا کے کارپیٹ بمبارڈمنٹ کرو گے، باقی آپریشن تو ہو رہے ہیں 18 سال سے۔ میں سمجھتا ہوں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ براڈر اس میں دیکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان جافنا نہیں ہے، نہ بلوچستان کشمیر ہے، وہ 43% 44% پاکستان ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اب وہ باتیں میں نہیں کہتا ہوں جو مجھے پتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کا آپ جتنا بھی آپ بندوق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی الجھ جائے گا۔ جیسے یہ 18 سالوں میں کیوں پھر بندوق کے ذریعے حل نہیں ہوا ہے مسئلہ؟ اگر حل ہوتا تو کب کا ہو جاتا تھا۔ روزانہ اس کے ایک بھائی مارا جائے گا، دوسرا بھائی چلا جائے گا، یہ ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہوگی، ایک ریئیکشن دوسرے جگہ پہ آ جائے گا۔ تو یہ پریکٹیکلی صورتحال ہے۔ اتنی بڑی بلوچستان کو آپ فوج کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عوام کی اعتماد آپ لیں، عوام کو اعتماد میں لے لیں، بنیادی سہولتیں دے دیں، بنیادی ریفارم کریں اور لوگوں کی رائے کا احترام کریں۔ آہستہ آہستہ شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور میں آخر میں کوئکلی یہ چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، اب جب آپ نے بات کی تو بظاہر ہمیں یوں ہی ساؤنڈ کرتا ہے، اور جو ہم ایکسپرٹس کو بھی سنتے ہیں کہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد کوئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن موجودہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد صرف ایک SHO کی مار ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب بلوچستان سے واقف ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی تاریخ کو سمجھ جاتے تو وہ یہ بات نہیں کہتے کہ ایک SHO۔ تو اب وہ 18 سال سے جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے FC کے لوگ ہیں، کتنے آرمی کے لوگ ہیں، کتنے لیویز اور پولیس کے لوگ ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے وزیر صاحب SHO سے بلوچستان میں امن لا سکتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ میرے خیال میں وہ بلوچستان کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ، وہ بلوچستان کو سمجھتا نہیں ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر نے جو بیان دیا وہ ان کی سمجھ بوجھ بلوچستان کے حوالے سے نہیں ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ثناء اللہ بلوچ صاحب موجود ہوں گے، رہنما ہیں BNP مینگل کے، ان سے اسی موضوع پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس وقت ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر رہنما ہیں BNP مینگل کے۔ ثناء اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ جو افسوسناک دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، اس کے بعد آج سول اور عسکری قیادت بلوچستان میں ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا،
اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ واضح الفاظ میں کہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ان کے ساتھ تو کسی صورت اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کن حوالوں سے قیادت کو غور کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں جو موجودہ اس وقت مسائل ہیں, کیا ریاست کی اپروچ ہونی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بات یہ کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. گزشتہ تقریباً 70 سالوں سے جب سے قیام پاکستان سے ہی بلوچستان کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. اس میں پیش رفت کبھی ہوتی رہی ہے, کمی بیشی آتی رہی ہے کانفلکٹ میں, کرائسس میں, لیکن پرٹیکولرلی 2000 اور 99 اور 2000 کے بعد اس میں جو تیزی دیکھنے میں آئی اور جس میں بلوچستان کے حوالے سے کمیٹی بھی بنی ہے, واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی. بلوچستان کے جو بھی جینین گریونسز ہیں, بلوچستان کے جو اہم مسائل تھے, معاشی ہے, معاشرتی ہے, آئینی ہے, انتظامی ہے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے, اسلام آباد کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو بلوچوں کے گریونسز تھے, ہم نے کوشش کی کہ ان کو تمام کو جو ہے بہت ہی فیکچولی جو ہے مختلف کمیٹیوں میں بھی پیش کریں. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کی ایک بڑی متکبرانہ سی پالیسی رہی ہے. بلوچوں کو جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے بہت کم تعداد سمجھتے ہیں, وہ کہ ان کے صوبے کو اہمیت دیتے ہیں کہ جی اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, لیکن بلوچوں کے لیے حوالے سے ان کے دل میں ہمیشہ یہ ہے کہ ان کی آبادی اور تعداد بہت کم ہے. اگر کوئی 2-4 روپے بھی دینے ہیں تو آبادی کی بنیاد پر دے دیں, اگر کوئی کچھ زکوٰۃ میں خیرات میں کوئی گیس یا بجلی بچ جاتی ہے تو دے دیں, ورنہ فی الحال جو ہے اپنے ہی کانسٹیٹوئنسیز کو جو ہے وہ آباد کریں. اسی طرح جو بلوچستان کے حوالے سے ان کی پالیسی, اس میں تبدیلی نہیں آئی, اور 2000 کے بعد سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کا بہت بڑا طبقہ وہ وفاق کے, ریاست کی, حکومت کی, سب کی پالیسیوں سے نالا ہے. ہم نے جتنے بھی کوششیں کی, جتنی بھی ایسی جماعتیں ہیں, ہم جس طرح ہم قوم پرست ہیں کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو ایڈریسنگ, جو بھی ہمارا فیڈریشن کا اسٹرکچر ہے, کانسٹیٹیوشن, اس میں رہ گیا ہے, لیکن یہ ہم سب کو بڑی ناکامیاں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, وہ ایک خالص آئینی ادارہ نہیں رہا ہے. اس میں اتنی پالوشن ہوتی ہے, اتنی انجینئرنگ ہوتی ہے, اتنی اس میں جو ہے ملاوٹ ہوتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے ایک ایسا جامع ادارہ نہیں کہہ سکتے جو پاکستان کے مسائل پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرے. آپ کی عدالتیں ہیں, انہوں نے بلوچستان کے عدالتوں نے بلوچستان کے مسئلے پہ بالکل سیکورٹی اعتبار سے اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پرائم منسٹر نے جو آج سٹیٹمنٹ دی, اور کیونکہ بہت نظریں تھیں کہ آج جو بات چیت ہوگی اس کے بعد کیا پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا, تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بلوچستان میں ہونہار افسران کی ضرورت ہے, اور آئی جی بلوچستان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افسران کیونکہ یہاں پر آنے سے کتراتے ہیں تو ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. یہ ان کی ترجیح آپ کو درست نظر آتی ہے؟ جی, یہ ترجیح میرے خیال میں شاید ان کے علم میں نہیں ہے, اور یہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے بلوچستان میں یہ پالیسی آلریڈی ان پلیس ہے. بلوچستان کے اندر جو بھی آفیسر آتا ہے اس کو ٹکٹیں سال کے 5-6 فری ملتی ہیں, اس کے تنخواہ میں اضافہ ہے, اس کو ایک گریڈ جو ہے اوپر کی یہاں پر جو ہے پوزیشن دی جاتی ہے. یہ جو ایک پریکٹس ہے, یہ جو بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی لو لیول کی جو حکمت عملی ہے, یہ بلوچستان میں کارگر نہیں ہوگا. بلوچستان کے مسئلے کو آپ ایک آفیسرز کے ذریعے سے یا چند آفیسرز کے ذریعے سے تبدیل نہیں کر سکتے. بلوچستان کا نوجوان, بلوچستان کا عام شہری, بلوچستان کی جو جینین سیاسی جماعتیں ہیں, ورکر ہیں, کارکن ہیں, وہ سب آپ سے نالا ہے. جو آپ زیادتی آپ سے ہو رہی ہیں, آپ نے ان ذاتیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہمارا الائنس بنا, ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کنوے کیا کہ بلوچستان کے بہت ہی سنجیدہ انسانی حقوق کے مسائل ہیں, لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کے کنسرنز ہیں. آپ جو جس کو 18ویں ترمیم کہتے ہیں 2010 میں آیا ہے, اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. جو ریکو دک کا معاہدہ ہے اس پہ لوگوں کو تشویش ہے. آپ نے گیس کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل ہے, بار بار یہی بات دہراتے ہیں نا, آج بھی انہوں نے دہرایا ہوگا کہ جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے مجھ سے بات کریں, مجھ سے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کون سا کام کیا؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہو کہ آئین کے کون سے شق پہ اسلام آباد نے عمل درآمد کیا ہے کہ کسی بلوچ کے ہاتھ پاؤں پڑے کہ یار تم بھی قانون اور آئین کے دائرے میں آ کے بات کرو؟ تو جو زیادتی اسلام آباد نے کی ہے, اسلام آباد کو بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, بجائے کہ 2-4 افسر لانے کے, یہاں پر مرمت کرنے کے, یہاں پر مذمت کرنے کے, یہاں پر دوبارہ بلوچستان کے اندر خون خرابہ شروع کرنے کے. یہ وقت ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا جائے. یہ 1970 نہیں ہے, 1980 نہیں ہے, 1980 نہیں ہے. یہ جو دنیا تبدیل ہوئی ہے, جہاں پر سوشل میڈیا نے, جہاں پہ نالج اور جہاں پہ جو ہے ڈسیمنیشن, انفارمیشن کی جو ڈسیمنیشن ہوئی ہے, اس بنیاد پہ آپ وہ پرانے جو ٹیکٹس ہیں اس کے ذریعے سے بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے. جی
اب جو آپ اعتماد کے فقدان کی بات کرتے ہیں، مسٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، سالہ سال سے اس کے اوپر بات تو ہوتی آ رہی ہے، لیکن اب فاصلے ہمیں بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئے، اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکل سکا. تو میں ثناء اللہ صاحب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو ریاست اب شک کی نظر سے صرف نہیں دیکھتی بلکہ برملا طور پر ان کو دہشت گردوں کی پراکسی بھی کہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ انگیج کیا جانا چاہیے، یا پھر جو اس قسم کی رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ کسی نے خود کش حملہ کیا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور وہ پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ وہ بھی نامعلوم افراد کی لسٹ میں شامل تھے، احتجاج کرنے والوں کی طرف سے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جاتی تھی؟ ابھی بھی بلوچستان میں ہر اس شخص کو مشکوک سمجھا جاتا ہے جو یہاں پہ سچ بات کرے، جو اسلام آباد کے اور اس کے اداروں کی خامیوں کی نشاندہی کرے، ان کی زیادتیوں کی نشاندہی کرے، جو یہاں پر بلوچستان میں جاری لوٹ مار ہے اس کی نشاندہی کرے، جو بلوچستان میں عوام کا منڈیٹ ہے، حق ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہے، رائٹ ٹو اپنا چوز یور ریپرزنٹیٹیو، اس کو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ سارے مشکوک ہیں. ہم سارے لوگ مشکوک ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہاں پر بے ادبی معاف میں لفظ استعمال نہیں کرتا، گدوں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے بدن سے خون جو ہے رستا رہے اور ہم اس کو پیتے رہیں. بلوچستان کے اندر بلوچستان کا جو تنازع ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح جاری اور ساری رہے. یہاں پر بہت بڑی کانفلکٹ اکانومی ہے، یہاں پر پاور کا اسٹرگل ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ مسائل حل نہ ہو. ہم جو جینین لوگ ہیں جن کو بلوچستان میں ابھی آج شہباز شریف کی باتیں بڑی ویگ تھی، انہوں نے جو یہ انڈین ڈکشنری سے لفظ بارو کیا گھسپیٹیے کا، یہ اس طرح کے الفاظ بلوچستان کے اندر بلوچستان کا ایک جینین گریونسز ہے. وہ پارٹ پہ گیا ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی. کسی نے بندوق بھی اٹھایا، اس کی منت داری کرنی پڑے گی، بات کرنا پڑے گا. کوئی کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کوئی ویسے ہی آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے. بلوچستان نیڈز اے ویری کمپریہنسو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ پالیسی، جس کے اندر آپ یہ سلیکٹیو نہیں کر سکتے کہ میں سلیکٹیو آدمی سے بات، سلیکٹیو آدمی کے ساتھ بات کیا، ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ، ہم آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بلوچستان کی ریکنسیلیشن کی قرارداد لائے ہیں 2003 میں. آپ 2023 میں آپ نے ہمیں کیا عزت دی؟ مثلاً بلوچستان کا نوجوان جو پارٹ پہ بیٹھا ہے، جو کہیں اور بیٹھا ہے، وہ ہماری حالت دیکھے، یہاں کی سیاسی جماعتوں کی حالت دیکھے، وہ کہے گا کہ میں جا کے فیڈریشن میں کام کروں گا. اسمبلیاں آپ بیچتے ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، اسمبلیاں سارے آپ اپنے کرونیز کے ذریعے سے فل کر دیتے ہیں. تو ایسا جو ایک فیڈریٹنگ یونٹ آف پاکستان، اس طرح کی کمزور اور کوتاہیوں پر مبنی پالیسیوں سے آپ اس کو نہیں چلا سکتے. آپ ان لوگوں کو مشکوک سب کو کہتے ہیں، جو بھی اپنی ایک کی بات کرے گا آپ کہہ دیں یہ ان کی حمایت کرتا ہے. ہم تشدد کی بات، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اختیار. جی آپ مکمل کر لیں ثناء اللہ صاحب. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں کوئی شخص تشدد کامی نہیں ہے. یہاں پر بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ہزارہ، پشتون، یہ سارے صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں. یہی نیب کی جو جماعت تھی یہاں، انہوں نے اردو اسپیکنگ اور پنجابی اسپیکنگ جو ہے سینیٹرز منتخب کر کے بھیجے تھے، چاہے وہ نواب اکبر خان بگٹی کی پارٹی جماعت تھی یا گزشتہ نیب نے 1970 میں کی ہے. ہمارے درمیان یہ اس طرح کے جو ماحول یہ پیدا کر دیا گیا ہے. آپ کل بلوچستان کے اوپر ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کروائیں. آپ بلوچستان کے اندر ان تمام اداروں کو کہیں آپ سائڈ پہ رہیں. آئی تھنک the security agencies need to be on sideline. پولیٹیکل پارٹیز، پارلیمنٹ، جوڈیشری، یہ سب ہاں کہیں کہ یہ بلوچستان کا آخر مسئلہ کیا ہے. لیٹس ہیو اوپن ڈیبیٹ، ڈسکشن، جہاں پہ لوگ بھی سنیں کہ بلوچستان کی تکلیفیں کیا ہیں. ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ غلط ہیں. اب بلوچستان کے لوگوں کو جا کر کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو سبھی کی توجہ اسی وقت مبذول ہوتی ہے، اور اس میں ہم میڈیا بھی شامل ہیں، تبھی بلوچستان کی طرف توجہ کرتے ہیں جب کوئی اس قسم کا افسوسناک واقعہ ہو. ثناء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہوں گے، ان سے ان کا بطور سابق وزیر دفاع بھی موقف جانیں گے اور حکومتی موقف بھی جانیں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں. بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. خرم صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے بھی آج بات کی کہ جو آئین کو اور پاکستان کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، لیکن کیا ریاست تفریق کرتی ہے جو پرامن احتجاج کرتے ہیں لاپتہ افراد کے لیے؟ پرائم منسٹر نے بھی آج بات کی کہ جو گوادر میں احتجاج کرتے ہیں وہ ملک کی ترقی کے خلاف ہیں، اور جو دوسری طرف بندوق اٹھائے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان دونوں میں ریاست کو کیا تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. جو لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں ان سے تو بات کریں گے، لیکن جو پچھلے سوال کے جواب میں جو فیکٹر رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ بلوچستان بیرونی طاقتیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، خلاف ہیں،
ان کی بھی آماجگاہ ہے. چاہے وہ کلبھوشن یادو کو بھی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا، ہندوستان کی وہاں انوالومنٹ ہے. اور اسی طرح اس سال کے آغاز میں ہی اگر آپ کو ناظرین کو یاد ہو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بھی حملوں کا تبادلہ بلوچستان کے حوالے سے ہی ہوا تھا. اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے، اس کی جو خطے میں حساسیت ہے، اس کی وجہ سے یہ جو گروپس ہیں، اور خاص طور پہ یہ ایک ضرور خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ایون پرامن احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا سی پیک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ گوادر کا ایئرپورٹ بہت جلد مکمل ہو کر آپریشن ہونے والا ہے اور اس سے ایک نئی ویو اٹھے گی. تو کیا بلوچستان کی اپنی ترقی جس سے بلوچستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے؟ سر یہ جو احتجاج پرامن کرتے ہیں اور پھر جس انداز میں اس احتجاج کو، جی اگر آپ مجھے اجازت، جی میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں خرم صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے خلاف ریاست پھر ڈنڈا بردار ہوتی ہے، ان کو اس طریقے سے واپس بھیجا جاتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر مارنگ بلوچ احتجاج کی کال دیتی ہیں تو ان کو بہت بڑا رسپانس بھی ملتا ہے بلوچستان میں، تو ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ان کو دہشت گردوں کی پراکسی قرار دے دیا جائے؟ جی، ہم سب کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی، تمام سیاسی جماعتوں کو، گروپوں کو، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں 21ویں صدی کے پاکستان میں، جو کہ بہت مشکل سے اپنے معاشی پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، معاشی زندگی کو روکنا احتجاج نہیں ہو سکتا. کہ آپ سڑکیں بند کر کے، بندرگاہیں بند کر کے، ایئرپورٹوں کا رستے بند کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ زندگی کو ڈسرپٹ کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو ہمارا احتجاج بڑا کامیاب ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں بہرحال ایک دوسرے کو یہ اتنا احترام ضرور کرنا ہے. اور وہاں بھی گوادر میں بھی اگر احتجاج ایسا ہوتا جو کہ وہاں ایکسپریس وے کو نہ روکتا تو شاید وہ پرامن طریقے سے جاری رہتا اور ان کی بات سنی جاتی. لیکن یہاں ہم جو سینسٹیوٹی ہے ہر جگہ پر وہ یہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں تو بہت سیریسلی اب یہ معاملہ کھڑا ہو چکا ہے. چند لوگ آتے ہیں، وہ اسلام آباد کے راستے بند کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایشو بن جاتا ہے کہ ان سے کیسے بات کی جائے. لیکن بلوچستان میں جو سب سے بڑا سیریس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہاں وسائل کی کمی پچھلے 15 سال سے نہیں ہے. جب سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان کا جو فیڈرل محصولات میں حصہ تھا وہ 5% سے بڑھا کر 9.1% کر دیا گیا. لیکن وہ جو وسائل کوئٹہ جا رہے ہیں وہ کوئٹہ سے بلوچستان کے طول و عرض میں نہیں پہنچ رہے. یہ ایک سیاسی کرائسس ہے اور یہ حاکمیت کا بحران ہے. آپ بطور سابق وزیر دفاع بہت سے معاملات کو جانتے ہیں سر. 3 دہائیوں سے ایک تربت بلیدہ روڈ مکمل نہیں ہو سکی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی تو پھر ہمیں تو اگر وفاق کا مطلب ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے لوگوں نے اپنا جو ان کا حق تھا بلوچستان کو فراہم کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، تو وہاں کے جو لوگ چلانے والے ہیں، چاہے وہ منتخب اراکین اسمبلی ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہیں. اب بلوچستان کے جو بہت سارے لیڈر پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، چیئرمین سینٹ جو ہیں 6 سال جو ہیں وہ بلوچستان سے تھے. یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا اثر نہیں تھا اسلام آباد میں، لیکن ہمیں جو ایشو ہے وہ پورے ملک کا ایشو ہے کہ کیا ہمیں صرف اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ وہاں گھٹائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. ضرور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انتخابات شفاف ہوں اور اس میں درست رائے نظر آئے، لیکن جو حل ہے وہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جتنا اسلام آباد میں ہے اتنا ہی کوئٹہ میں بھی ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. خرم صاحب، آپ کی یہ جو واقعات، حالیہ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، اس کے بعد نون لیگ کی جو حکومت ہے ان کی اپروچ اور جو رد عمل تھا وہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہا. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گرد تو صرف ایک SHO کی مار ہے، اور آج پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کی وجہ سے وہاں کوئی افسر جو ہے وہ سرو نہیں کرنا چاہتا، وہ خدشے کا شکار رہتے ہیں اس حوالے سے. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا گیا، جو انہوں نے اپنے پہلے رد عمل میں ہی یہ بات کہی کہ جو احتجاج کرتے ہیں لاپتہ افراد کے لیے وہ اس کی مذمت کریں. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟
जी, दो बातें हैं। एक तो जो मिसिंग पर्सन का मामला है, ये हुकूमत के सामने चैलेंज है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में इस पर एक फैसला कुन पेशरफ्त होनी चाहिए और वाज़ेह होना चाहिए। अब देखिए ना, अगर मिसिंग पर्सन जो हैं वो इन्हीं हालिया दिनों में दो ऐसे, एक खातून और एक मर्द जो थे, जिनको जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे, वो दहशतगर्दी करते हुए पाए गए हैं और उन्होंने जो है वो ये पाकिस्तान के लोगों का नाहक खून बहाया है। तो लिहाजा इस मिसिंग पर्सन के मामले को भी अब इस तरह हम, जो कि अब कम से कम मुझे देखते हुए 15 साल हो गए हैं, इसको हमें फैसला कुन तौर पे हल करके एक सिग्नल भेजना है। चाहे हमें जो लोग मिसिंग पर्सन जेन्युइनली हैं और उनके नहीं ट्रेस हुआ, तो उनके घरों में जाकर बहरहाल हमें कंपनसेट करना चाहिए। वहां जाके उनके जो मरहम है उनके खानदानों पे वो रखने चाहिए। और ये काम प्रिंसिपली आज भी मैं फिर कहूंगा ये बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत का काम है, उनके वज़रा का काम है कि वो ये जिम्मेदारी उठाएं और जहां वफाक की मदद की जरूरत है या वफाक के एक्शन की जरूरत है वो इंशाल्लाह वो ऑफर करेंगे। तो एक तो मिसिंग पर्सन ये गलत है, लेकिन मिसिंग पर्सन का मामला हमें एक फैसला कुन तौर पर आने वाले महीनों में इंशाल्लाह हल करना है। जनाब, अब खुरम साहब, जब हम बलूचिस्तान के लोगों से बात करते हैं, ये जो अगरीब लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो अब यही एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस तरह की हुकूमतों को मुंतखब हुकूमत मानते भी हैं या नहीं। और एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वफाक में जोड़ तोड़ के लिए यहाँ पर जो सियासत है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और नाजरीन के लिए भी, ये लापता अफराद का जो मामला इंडिविजुअली आप समझते हैं कि एक अहम मसला है, इसको हल होना चाहिए, लेकिन जो यकजहती इत्तेहाद बनाया महारंग बलोच ने और जिसने एहतजाज भी किए गवादर समेत, उसको आप लोग दुश्मन की प्रॉक्सी समझते हैं, ऐसा ही है? नहीं, देखिए, ये मिसिंग पर्सन एक रिश्ता हुआ जख्म है और अगर जख्म ज्यादा रिश्ता है तो खराब होता है, वो खराब हो गया। तो इस मामले में एक बड़ी मुस्तकिल मुशावरत के साथ वफाक की और बलूचिस्तान की और वो दूसरे 3 सूबों के हिस्से जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, वहां के नुमाइंदों से ही बात करनी है। देखिए, यहाँ तक हमें ये इशू कि जी कुछ लोग कहते हैं वो नुमाइंदे असली नहीं है। देखिए, 3 कोशिशें हुई हैं हालिया सालों में। पहली कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज हकूक़ बलूचिस्तान के जरिए हुई, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए हुई, और तीसरी कोशिश मुस्लिम लीग नून की 2013 की हुकूमत ने की, जिसमें डॉक्टर मालिक जो हैं वो वज़ीर आला बने और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बातचीत से मसले हल करें। अब हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि जहां तो जो लोग बंदूक उठाकर पाकिस्तानियों का नाहक कत्ल करते हैं उनसे हमें लड़ना है, जो बात करना चाहते हैं उनसे बात करनी है। मिसिंग पर्सन का मसला सबकी मुशावरत से हल करना है और ये हमें समझ होना चाहिए कि ये सारे इशूज जो हैं ये सबकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हल नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर शहबाज शरीफ, उनकी काबीना ने जनाब बुख्ती साहब और उनकी काबीना के साथ मिलकर ये मामले को हल करना है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये कहते रहें कि जी हम बस फॉर एग्जांपल जो स्मगलिंग का इशू है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे भी और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी, वो इतना गंभीर है कि जब भी इसको रोकने की कोशिश की जाती है बलूचिस्तान में कश्त खून होता है, लेकिन हमें बहरहाल उसके लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जरूरत है। और वो सब लोग जो जिनका मुतालबा है, उसमें कुछ वजन भी है कि जी बलूचिस्तान में एक दफा बिल्कुल ही शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि अफवाज पाकिस्तान की मौजूदगी के बगैर शफाफ इंतखाबात भी नहीं हो सकते। उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन इस किस्म की है और बलूचिस्तान इस तरह की आमाज का बना हुआ है दुश्मन ताकतों की कि वहां भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करके ही पाकिस्तान वहां के अवाम को यहाँ इंशाल्लाह मिलेगा कि वो अपने जेन्युइन नुमाइंदे चुन सकें। बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, इस बात पे सभी का इत्तेफाक आया कि शफाफ इंतखाबात बलूचिस्तान में होने चाहिए, जिसका एक बड़ा फ़ायदा अवाम का जो ट्रस्ट है उनका एतमाद बहाल करने के हवाले से भी होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।